डिजिटल महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं। सोशल मीडिया पर झूठ का फितना खत्म करेंगे। डिजिटल प्रोपेगेंडा खत्म न किया तो हमारी तमाम काविशें दरियाबर्द हो जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, पिछले हफ्तों में इस्लामाबाद पर यलगार की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान खड़ा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। अफगानिस्तान से घुसपैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनके सहूलतकार मौजूद हैं। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वजीर आजम कहता है कि सियासी जमात पर गोलियां नहीं चली, लोग अंधे नहीं, मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। एपेक्स कमेटी में 26 नवंबर का मामला नहीं छेड़ना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फैसला किया है, किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ऑपरेशन की मंजूरी दी ना ये एजेंडे का हिस्सा था। गलत पॉलिसियों से दहशतगर्दी जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें रोकना फौज और वफाक की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी नहीं थी। दहशतगर्दी के मुकदमे का सामना करने वाला वजीर आला सूबाई एपेक्स कमेटी की सरबराही कर रहा है। एपेक्स कमेटी में अपोजिशन लीडर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पर खदशात हैं। बानी पीटीआई यू टर्न ले लेंगे, उन्हें एनआरओ नहीं मिल सकता। बानी का फैसला अदालतों ने करना है, हुकूमत या किसी शख्सियत ने नहीं। महमूद अचरजई ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा, मेरे दोस्त बताएं, जिससे मुज़ाकरात कर रहे हैं क्या वो जायज हुकूमत है? दुआ करेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन ऐसे तो दुआ भी कबूल नहीं होती। मौजूदा हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। खित्ता कुदरती वसाइल से माला माल है, इसलिए दुश्मन कभी अमन नहीं होने देगा। चीन को चाहिए इस खित्ते के ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस कराए। अफगानिस्तान को अमन और तरक्की का मैदान मिलकर बनाना होगा। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात मुस्बत और मंतकी नतीजे तक पहुंचे, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 1.5 साल से हम जेल में हैं, हमारा कोई मुतालबा नाजायज नहीं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद का कहना है, हमारा मुतालबा सिर्फ सियासी कैदियों की रिहाई है। इंसानी हकूक की पामाली का अब कोई हिसाब नहीं रहा। उम्मीद है सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा वाज़ेह बयानिया है। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमती टीम को कह दिया, बानी से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। हम मुज़ाकरात में इसलिए बैठे कि इनके पास कोई बहाना न बचे। पंजाब में टिकटॉकर हुकूमत 12 करोड़ आवाम को कंट्रोल कर रही है। मुज़ाकरात से कबल हुकूमत फस्तायत और इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे। 9 मई के मुजरिमों की रिहाई खतरे की घंटी है। बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार हो सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि मुआफी उन्हें मिलती है जो मुआफी का तलबगार हो। इनका कोई मामला जेल इस्लाहात का नहीं, ये सिर्फ बानी पीटीआई को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि कोई बच्चा इंतशार का शिकार नहीं। आपकी हुकूमत को बच्चों से हमदर्दी होती तो ये जुल्म न होता। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज फिर मुतनाज़ा हो गए। तलबा का इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, नताइज पर नजरसानी का मुतालबा। तलबा ने बताया, नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मजामीन में फेल भी कर दिया गया। तलबा के एहतजाज पर वजीर आला सिंध ने चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तरफ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इंटर बोर्ड के नताइज पर सिंध असम्बली में हंगामा। एमक्यू अरकान की वक्फा सवालात में नताइज पर बात करने की कोशिश, इजाजत न मिलने पर शोर शराबा, कागजों के पुर्जे उड़ा दिए।
MKM ارکان نے مطالبہ کیا، کراچی کے بچے فیل ہو گئے، ان کے مستقبل کا سوال ہے، ہمیں یہ مسئلہ اجاگر کرنے دیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ کراچی کے طلباء کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، شہر میں تعلیم اور انفراسٹرکچر برباد کر دیا گیا، کیا اس شہر کے نوجوان سمندر میں ڈوب جائیں؟ جس وزارت میں یہ ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ گورنر سندھ نے انٹر کے نتائج کی اسکروٹنی ناگزیر قرار دے دی، کہا کراچی کے طلباء کے خدشات دور کیے جائیں۔ ترجمان حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بورڈز کی اصلاحات کے لیے کمیٹی بنا چکے، لسانی معاملہ نہ بنایا جائے، تحفظات ہیں تو دور کیے جائیں گے۔ انٹرنیٹ کیوں سست چل رہا ہے؟ پی ٹی اے نے تحقیقات مکمل کر لی۔ وزارت آئی ٹی کو ارسال رپورٹ کے مطابق ٹیلی کام آپریٹرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف مسائل کی نشاندہی کی۔ وی پی این کے بڑھتے استعمال نے بینڈ وڈتھ پر اضافی بوجھ ڈالا۔ انٹرنیٹ طلب پوری کرنے کے لیے بینڈ وڈتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کی بار بار بندش پر سندھ اسمبلی میں پی ٹی اے کے خلاف تحریک التوا پیش۔ تحریک التوا پیپلز پارٹی کی ایم پی اے ہی سوہو نے پیش کی، کہا انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے فری لانسرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد منگل کے روز بحث کے لیے مقرر کر دی۔ کراچی کے محافظ ہی لٹیرے بن گئے، سی ٹی ڈی کے ڈاکو اہلکاروں کی شہر میں بڑی واردات پکڑی گئی، شہری کو اغوا کر کے کرپٹو اکاؤنٹ سے $3,40,000 لوٹے۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں نے منگو پیر فارم ہاؤس سے ارسلان ملک کو اغوا کیا، گن پوائنٹ پر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے رقم مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروائی، شہری کو رات بھر شہر میں پھرانے اور کنگال کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ سی آئی اے پولیس نے سی ٹی ڈی اہلکار عمر سمیت 4 ملزم پکڑ لیے، $40,000 بھی برآمد ہو گئے۔ سی ٹی ڈی اہلکار علی رضا اور سی پیک آفس میں تعینات علی فراز، واردات میں سی پیک افسر اور سی ٹی ڈی پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوئی۔ ایس ایس پی انیل حیدر کا کہنا ہے کہ واردات میں ملوث پولیس پارٹی سی ٹی ڈی افسر راجہ بشیر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈکیتی میں سی پیک آفس میں تعینات راجہ فروخت بھی ملوث ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، مذاکراتی عمل میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ مولانا نے کہا مذاکرات جمہوری عمل کا اہم حصہ ہیں، افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے۔ عرفان صدیقی نے مدرسوں کی رجسٹریشن کے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کے لیے مولانا کی کوششوں کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون، مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی، قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صوبوں میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کو بھی ٹیلی فون، پوتے کی شادی پر مبارکباد دی۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی۔ پاڑا چنار کے لیے پہلا قافلہ کل روانہ ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق قافلہ شیخ خرونوش لے کر ٹل سے جائے گا۔ کرم میں مقامی افراد اور قبائلی سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم ہیں۔ امن کمیٹی میں لوئر کرم سے سابق ایم این اے پیر حیدر علی شاہ سمیت 27 ارکان اور اپر کرم سے سابق سینیٹر سجاد حسین توری سمیت 48 ارکان شامل ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے طے کردہ اہم ٹیکس اہداف حاصل کر لیے۔ رواں مالی سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہدف 10.6% تھا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 10.8% ہو گئی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں پہلی ششماہی میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 4 سال کی بلند ترین ہے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے آئی ایم ایف بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں پیش رفت پر مطمئن ہے۔ سالانہ ہدف پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس اقدامات کی فوری ضرورت نہیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ وادی سوات میں برف باری، کالام میں 2 فٹ برف پڑ چکی۔ اسکردو میں برف باری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا، درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ چترال میں برف باری نے وادی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ دیر بالوں میں برف ہٹا کر لواری ٹنل کھول دی گئی۔ بلوچستان کے علاقے چمن، قلعہ عبداللہ، ٹوبہ چکزئی اور کان مہترزئی میں بھی برف باری۔
کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے ہی دن جنوبی افریقہ کا مکمل کنٹرول، پاکستان کے خلاف 4 وکٹ پر 316 رنز بنا ڈالے، ریکلٹن اور کپتان باؤما کی شاندار سینچریاں، میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، ابتدائی 3 وکٹیں 72 رنز پر گریں، جس کے بعد پاکستانی بالرز وکٹ کو ترس گئے، ریکلٹن اور باؤما نے چوتھی وکٹ پر 235 رنز کی ریکارڈ ساز شراکت بنائی، ریکلٹن 176 رنز پر ناقابل شکست، باؤما 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، مارکرم 17، ریان 5 اور اسٹابز بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے، سلمان علی آغا نے 2، محمد عباس اور خرم شہزاد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ میچ میں پاکستان کو بڑا دھچکا، سائم ایوب فیلڈنگ کے دوران پاؤں مڑنے سے انجری کا شکار ہو گئے، شدید تکلیف کے بعد ہسپتال منتقل، سکین رپورٹ کا انتظار۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ لیبیا یونان کشتی حادثات، FIA کے انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 40 افراد کے نام کنٹرول لسٹ میں شامل، گرفتاریاں جاری، انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 6 ملزمان گرفتار ملزم خرم شہزاد لیبیا میں موجود بین الاقوامی ایجنٹوں کا اہم کارندہ ہے۔ ملزم نے کمسن بچے کو کشتی میں یورپ بھجوانے کے 10 لاکھ لیے تھے۔ FIA نے ہری پور سے بھی 2 ملزمان کو دھر لیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کے فون سے اسمگلنگ کے ویڈیوز، کئی پاسپورٹ کی تصویریں بھی ملی ہیں۔ طالب علم کی خودکشی کے بعد اسلامیہ کالج انتظامیہ کا اہم قدم، طلباء کی کاؤنسلنگ کے لیے خصوصی سینٹر قائم کر دیا گیا، کاؤنسلنگ کی ذمہ داری شعبہ نفسیات کے سپرد کر دی گئی۔ نماز جمعہ کے خطبے میں مذہبی اسکالرز بھی طلباء کی روحانی رہنمائی کریں۔ شادی سے انکار پر خاتون ڈاکٹر نے نوجوان کی زبان کاٹ دی، آنکھیں زخمی کر ڈالی، لڑکے کی ویڈیو وائرل ہونے پر SSP گھوڑکی کا نوٹس، خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ میرپور ماتھیلو کی 50 سالہ ڈاکٹر سحر آفتابی تھانے پہنچ گئیں، الزام لگایا مرتضی کھوسو سے دوستی تھی، شادی سے انکار کیا جس پر جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد لڑکا تصویروں اور ویڈیو سے بلیک میل کر رہا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات، چینگڈو نے $700 ملین سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرمایہ کاری کی اصولی منظوری دی، چینگڈو حکومت کے تعاون سے ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی، نواز شریف IT سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹر سینٹر بھی قائم کرے گی۔ مریم نواز نے کہا چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں، پنجاب بہت جلد خطے میں IT ہب بنے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان، نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا، کہا بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے نیا ماسٹر پلان تیار کرایا جائے، نیشنل پولیس اکیڈمی میں ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرح بہترین آفیسرز تعینات کیے جائیں گے، پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے فلفور اقدامات کی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ریڈ لائن BRT میں حائل رکاوٹیں جلد ختم کرنے کی ہدایت کر دی، اسٹیک ہولڈرز کو بلا روک ٹوک پیش رفت یقینی بنانے کے لیے 5 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے ریڈ لائن بس منصوبے میں مزید تاخیر ناقابل قبول ہے، ہمیں ٹائم لائن سے پہلے کام مکمل کرنا ہوگا، 24 گھنٹے کام یقینی بنایا جائے۔ ریڈ لائن BRT کراچی والوں کے لیے عذاب بن چکی، گرین لائن منصوبہ بھی آج تک نامکمل ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ 2024 کراچی کے لیے بدترین سال رہا، شہر عقائد مافیا کے کنٹرول میں ہے، پیپلز پارٹی کی پشت پناہی میں قبضے اور جعلی فائلوں کا دھندا چل رہا ہے۔ انہوں نے 12 جنوری کو CBU پر غزہ مارچ کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 8ویں بار غیر مستقل رکن بن گیا، سلامتی کونسل میں قومی پرچم نصب کر دیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے تقریب سے خطاب میں کہا سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت اعزاز کی بات ہے، پاکستان عالمی تنازعات اور مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کرے گا، پاکستان ایک ذمہ دار ملک اور عالمی امن کا داعی ہے، سلامتی کونسل کو فعال کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔
غزہ پر اسرائیل کی رات بھر بمباری، 24 گھنٹے میں 34 فضائی حملے، 90 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 40، جنوبی غزہ میں 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے سیف زون میں خیموں پر بم برسائے، 5 بچے جان سے گئے۔ نصیرات کیمپ پر بمباری میں 5 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی فورسز نے صحافی کے گھر کو بھی نشانہ بنایا، 24 گھنٹے میں 2 صحافی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں بھی 3 مقامات پر بمباری کی۔ مارشل لا لگانے پر صدر کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ عدالت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ جنوبی کوریا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ کرپشن انویسٹیگیشن یونٹ جب صدر کو گرفتار کرنے پہنچی تو صدارتی سیکیورٹی سروس رکاوٹ بن گئی، صدارتی محل میں گھسنے نہ دیا۔ صدر کے اختیارات معطل ہیں، مارشل لا لگانے پر انہیں قید یا سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے آرمی چیف اور اسپیشل وار ہیڈ کمانڈ کے سربراہ پر بغاوت کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اور شعیب ملک کا کراچی کنگز کے ساتھ سفر تمام۔ سوشل میڈیا پر کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال اور مینجمنٹ کا شکریہ ادا کیا، کہا ہمیشہ بے حد سپورٹ ملی، اس فرینچائز اور کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا بہترین تجربہ رہا۔ کراچی کنگز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، پہلی بار PSL ڈرافٹ کا حصہ بننے کے لیے پرجوش ہوں۔